नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए और वो कलाम जो हमें दे दिया गया ताकि हम उस कलाम के मुताबिक उस राह पे और उस ज़िंदगी की गहराइयों और सच्चाइयों को जानते हुए वहाँ तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदा ने ये कलाम मुक़द्दस यानी हमें ये कलाम दे दिया जो बाइबल मुक़द्दस है, ताकि हम कलाम की सच्चाइयों को ना सिर्फ जान सकें, ना सिर्फ पढ़ सकें, बल्कि उस पर अमल करते हुए दूसरों को भी उस जगह तक लेके आ सकें। और हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम इस कलाम को दूसरों तक लेके जाएं, कलाम की सच्चाइयों को दूसरों तक लेके जाएं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए हमें एक मंजिल की ज़रूरत होती है। एक मंजिल का तयन करना, मंजिल का तय करना कि हमें कहाँ जाना है, उसकी ज़रूरत होती है। आपकी मंजिल क्या है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और क्या आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं? क्या आप उस सही रास्ते पे हैं जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए? यकीनन ईमान का सफ़र इसीलिए है कि आप कलाम को जानें, सच्चाइयों को जानें और खुदा के कलाम की वो बातें जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएं। उस हमेशा की ज़िंदगी तक जाने के लिए हमें आप इस प्रोग्राम में हमेशा साथ रहा करें। हमारे पेज ईमान का सफ़र जो है फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज, आप उसको लाइक कीजिए। ज़िंदगी टीवी का पेज पाक ज़िंदगी है, आप उसको लाइक कीजिए और ज़रूर इस प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए। और अगर कोई आपका सवाल भी हो तो आप हमें +1 585 542 5900 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमें आप जो है सवाल लिख के भी भेज सकते हैं। और आज हम ख़ास तौर पे उसी सिलसिले को आगे लेके जा रहे हैं जो हमने उमाल की किताब यानी रसूलों के अमाल इसको कहा जाता है, लेकिन हम इसको पाक रूह के जो अमाल भी कहते हैं कि पाक रूह की कुव्वत से शागिर्दों ने क्या किया। और कैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था एक इससे पिछले बार 3 to 6 में कि कैसे एक अमली मुजाहरा उस कुव्वत के लिबास का जो उनको मिला था शागिर्दों ने किया और एक जन्म के लंगड़े को उन्होंने जो है यस्सु के नाम में शिफा दी। और आज जब हम इस प्रोग्राम में आगे चल रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि ये दिलेरी जो है रसूलों को, जो शागिर्दों को मिली, ये पाक रूह के वसीले जो मिली, उसका अमली मुजाहरा वो कैसे कर रहे हैं। और आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर विकी सैमुअल। पास्टर विकी सैमुअल जो हैं ये होली नेशन चर्च वेस्टमिनिस्टर लंदन में पास्टर हैं, फुल टाइम खिदमत करते हैं, पार्ट टाइम सेकुलर जॉब भी करते हैं। इसके साथ साथ ये मिशंस के लिए खुदा ने बोझ दिया कि ये मिशनरी वर्क में ये काफ़ी जगहों पे ईस्ट अफ्रीका में, मलावी में, फ़िलीपींस में, साइप्रस में, माल्टा में, युगांडा में, पाकिस्तान में, इन सब जगहों पे खुदा के नाम को लेके जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए और आपके लिए भी खुशी का बायस होनी चाहिए, ये नौजवान शख्स जो है मैं समझता हूँ कि कलाम के मुताबिक ये खुदा का वो तीर है जो बहुत से इब्लीस के जो बड़े बड़े कलों को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पास्टर विकी, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप मज़ीद अपने ताल्लुक़ से कुछ बताना चाहें तो यू कैन ऐड ऑन। और प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर रॉबिन्सन असगर कि आपने ये मौका दिया कि हम इधर आके ये खुदावंद के कलाम के बारे में डिस्कस कर सकें। और ज़िंदगी टीवी का और इस ये जो ब्यूटीफुल प्रोग्राम है ईमान का सफ़र, इसका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इससे बहुत सी रूहें बच रही हैं और खुदा का कलाम दुनिया के हर कोने में फैलाया जा रहा है। सो थैंक यू वंस अगेन। आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन मेन इंट्रोडक्शन तो मेरा यही है कि हम एक बहुत सी मामूली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत मामूली बैकग्राउंड से मैं ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उस मामूली बैकग्राउंड को खुदावंद यीशु मसीह अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایک جو ہے انٹروڈکشن ہے کہ یہ زندگی خدا کے نام کے لیے اور اس کے جلال کے لیے اور اس کے کاموں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے کہا ہماری یقیناً انسان کلام کہتا ہے کہ گھاس کے پھول کی مانند ہے. جی کتنی بڑی بھی کوئی بیک گراؤنڈ ہو, چاہے کوئی بادشاہ ہو, ابھی پچھلے دنوں ہم نے سوگ منایا, ملکہ کتنی بڑی دنیا پہ کے اوپر ملکہ راج کرتی رہی, لیکن آخر جو ہے وہ اس گھاس کے پھول نے ایک دن مرجھانا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے کی کہ جب سے ہم یسوع میں آ جاتے ہیں اور یسوع مسیح کے خدمت گزار بن جاتے ہیں تو پھر نہ ہم نکمے رہتے ہیں نہ ہم بے وجود. کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا کے نکموں کو, بے وجودوں کو, حقیروں کو چن لیا. بالکل. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب وہ چن لیے جاتے ہیں تو پھر نہ وہ نکمے رہتے ہیں نہ وہ حقیر رہتے ہیں نہ بے وجود, بلکہ آسمان اور زمین اور کل کائنات کے خالق اور مالک کے فرزند. کلام مقدس کہتا ہے, یہ میں نہیں کہتا, کلام کہتا ہے کہ وہ اس کے فرزند بن جاتے ہیں. آج کے ٹاپک کے تعلق سے آپ کیا بات کریں گے؟ یہ جو رسولوں کی دلیری ہے, اس کو ذرا آپ انٹروڈکٹری اس کے کیا کلمات اس کے تعلق سے کہیں گے؟ بالکل, رسولوں کی دلیری جو یہ پوری بیسکلی یہ جو کتاب ہے رسولوں کے اعمال, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کی زندگی کیا تھی. یسوع مسیح کے جانے کے بعد انہوں نے کیسے کیسے عجیب کام کیے اور خدا نے ان کو کیسے استعمال کیا. بہت سے لوگ یہ چرچ کو, ارلی چرچ کو, جو پیدائشی چرچ تھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ایک بک جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے رسولوں کے اعمال. اور آج کے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے, چیپٹر 4 میں, کہ انہوں نے کس طرح اس کو دلیری کے ساتھ جو ہے تبلیغ کی, خدا کے کلام کی جو گوسپل کو آگے لے کے گئے, پریچ کیا, اور جو بھی سرکمسٹانسز ان کے خلاف اٹھے انہوں نے پھر بھی ان سرکمسٹانسز کا مقابلہ کیا اور خداوند کے کلام کو آگے بڑھاتے رہے. اور ایکچولی یہی وہ کام ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں سونپا تھا. بالکل. اور یسوع مسیح نے کہا تھا, میں بڑا خوش ہوں آپ جاتے ہیں مشنز کے لیے, کہ جاؤ تمام قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ, بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. میں بھی کل فن لینڈ سے واپس آیا اور وہاں بھی خدا نے ممکن کیا کہ ہم نے وہاں خدا کے نام کو بھی جلال دی, اور پھر ایک ہمارا آئسوم بائبل کالج اس کی گریجویشن سیریمنی بھی کی. وہاں ہم نے گریجویٹ کیا لوگوں کو, بہت سے اور ممالک میں لوگ گریجویٹ ہوئے. تو یہ وہ کام ہے جو خدمت گزاری کا کام ہمیں کرنا ہے, اور آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بالکل. آج جب ہم دیکھتے ہیں, جب آپ نے ریفرنس دے دیا اس کا, اعمال کی کتاب اور جو نئے عہد نامے میں, اس میں چوتھا باب, اور چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے یہاں پہ کلام مقدس میں, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کے سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے. اب یہ وہ واقعہ ہے, وہ جگہ ہے جب کہ وہ جنم کا لنگڑا جو تھا وہ شفا پا چکا ہے, اور وہ بھاگ کے ان کے ساتھ ہیکل میں آ گیا ہے, اور وہ اب ہیکل میں وہ بھی شاگرد بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوا, کس نے کیا ہے. اور یہ جنم کا لنگڑا ان کے ساتھ ایک بالکل وہ کہہ لیں کہ ثبوت کے طور پہ کھڑا ہوا ہے, جس کو 40 سال تک ہیکل کے دروازے پہ لا کے بھیک مانگنے کے لیے بٹھایا جاتا تھا. اور وہ سب لوگ اسے جانتے تھے جتنے ہیکل میں جاتے تھے, اور اس کو ظاہر ہے یہودی جو تھے وہ اپنی وہ نیکیاں بڑھانے کے لیے وہ خیرات بھی نکالتے تھے. تو آپ یہ خاص طور پہ جو صدوقی ہیں, اس کو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ یہ کون, یہ کیا فرقہ تھا, یہ کیا بلیو کرتے تھے, کیسے ان کا ایمان کیا تھا ان کا؟ جی دیکھیں, یہودیت مذہب میں 2 مین فرقے پائے جاتے تھے, اور وہ 2 فرقے تھے, ایک صدوقی اور دوسرے تھے فریسی. جو فریسی تھے ان کا ایمان یہ تھا کہ ایک روز جب ہم مریں گے تو قیامت کے روز ہم خدا کے آگے کھڑے ہو کے اپنے اعمالوں کا حساب کتاب دیں گے, اور اس کے بعد مردے زندہ کیا جائیں گے جن کو اپنی زندگی کا حساب کتاب, اعمالوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. اور دوسری طرف تھے صدوقی. صدوقیوں کا یہ ایمان تھا کہ جو زندگی اب ہمیں مل چکی ہے یہی ساری زندگی ہے,
اگر ہم اس میں کچھ بلا بھرا کریں گے, اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ اور نتائج ہمیں اسی زندگی میں فیس کرنے پڑیں گے بجائے کہ آگے کی زندگی میں. بیسکلی ان کا یہ ایمان ہی نہیں تھا کہ قیامت کا روز آئے گا اور مردے زندہ کیے جائیں گے. تو یہ دو مین سیکٹ تھے. آگے سے ان کی بھی بہت سی برانچز تھیں, جو کسی رہبائی کو مانتا تھا, جو کسی اور سردار کاہن کو مانتے تھے, لیکن جو مین تھے یہ دو فرقے تھے اس وقت یہودیت میں جو پائے جاتے تھے. اور اس میں خاص طور پہ یہ جو صدوقی تھے, ان کو انگلش میں سیڈوسیز کہتے ہیں, تو یہ بڑے پاورفل فرقہ تھا. یہ جو ایلیٹ کلاس تھی یہودیوں کی, جو بزنس مین کلاس تھی یا بڑے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو ایک بڑا اثر رکھتے تھے. تو یہ اب یہ اثر رکھنے والے جو ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی جو مصلوبیت سے پہلے ہم فریسیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ایکٹیو تھے. اور لیکن اب یسوع مسیح کی جو ہے مصلوبیت کے بعد اب کیونکہ شاگرد جو ہیں وہ زندہ مسیح کی گواہی دے رہے ہیں, وہ مسیح کے جی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں, تو اب یہ فرقہ سردار کاہنوں کے ساتھ مل کے, کیونکہ ظاہر سردار کاہن ان کے بغیر وہ اپنا سرسوخ کھو بیٹھتے تھے, تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اور اب یہاں سے اگر ہم اس کو پڑھتا, میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں, آپ اس پہ پھر ضرور ساتھ ساتھ تبصرہ کیجیے گا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ, اور یہ خاص طور پہ جو تھے یہ ایک بڑا کنزرویٹو جو تھا, جو سیدوسیز تھے, یہ صدوقی تھے, یہ کنزرویٹو طبقہ تھا. اور جی آپ کچھ کہنا, آپ ان کو اس وقت کی رولنگ پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں, بلکہ یہاں پہ بھی ایک لیفٹ پارٹی ہے یا رائٹ ہے یا لیبر کی گورنمنٹ ہے یا کنزرویٹو کی. تو اس حد تک ہم ان کو اس طرح بھی جو ہے نا ایک ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جو صدوقی تھے اس وقت رولنگ پارٹی تھے. ابھی کے جو فریسی تھے وہ بھی بہت طاقتور تھے, ان کا بھی سیکٹ کافی جو ہے امپریشن رکھتا تھا, افیکٹ رکھتا تھا, لیکن اس وقت جو رولنگ پارٹی تھی وہ صدوقیوں کی تھی. بالکل تھی. اور ان کا یہ ایمان تھا کہ قیامت نہیں ہے اور مردے نہیں زندہ کیے جاتے. بالکل. اور یہ اس وقت کے حساب سے یہ جو تھے نا, ہیکلوں کے اندر بھی ان کا ایک بڑا چلتا تھا اثر سوق, اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو لیڈیز کو ایک طرف اور مردوں کو ایک طرف بٹھانے کی ترغیب بھی دیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریچول جو لاز تھے, جو تورا کے جو ریچول لاز تھے, یہ ان کو ڈیلی پریئرز کے تعلق سے اور پھر جو ہالیڈیز کے تعلق سے, جو عیدیں تھیں ان کے تعلق سے, یہ بہت زیادہ ان کو آبزرو کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائٹری رول تھے, جو کھانے پینے کے لیے اور جو یہ ساری چیزیں تھیں, ان کو بھی یہ بہت زیادہ بالکل یعنی رولز ریگولیشنز بنانے والے یہ تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس جو ہے توڑا تو تھی, لیکن اس کے ساتھ جو اپنے ایڈیشنز اور ان کے ساتھ جو دوسری چیزیں, مختلف چیزیں ڈال دی جاتی تھی, وہ یہی تھے جو آگے لوگوں کو بتاتے تھے. بالکل. اور میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے ایمان کا سفر پیج, جو فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب پیج ہے, آپ اس کو لائک کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہمارا نمبر ہے +1 585 542 5900, اس کو آپ ضرور, اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اور اگر آپ کوئی ہمیں سوال کر رہے ہیں, آپ کال کر کے بھی, یہ واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال زندگی ٹی وی, ہمارا جو اسکائپ آئی ڈی ہے, اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں. اور آپ ہمیں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں. آپ فیس بک پہ ہمارا یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے, آپ اس پہ بھی اپنا سوال ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں, اور اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں, اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اور آپ ضرور اسے شیئر کیجئے. آپ ضرور اس پروگرام کو, میری آپ سے درخواست ہوگی, آپ سب لوگ آپ بڑے اچھے کومنٹس بھی ہمیں لکھتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن آپ ہماری خدمت میں حصہ ڈالیں, اور اس کو جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ آپ ضرور شیئر کیجئے, تاکہ یہ اور لوگوں تک پروگرام جا سکے اور لوگوں تک کلام کی باتیں ہم پہنچا سکیں. تو یہاں پہ آج میں آپ کے سامنے یہ چند آیات پڑھتا ہوں, جس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور پھر آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے. اور اعمال کی کتاب, اس کا 4 باب, اس کی 1 سے 7 آیت تک جو ہے, یہ خاص طور پہ یہ بات ہے جو اس کے ہمارے جو مسیحت کی پرسیکیوشن
جو ہے گو کہ وہ تو مسیح سے شروع ہو چکی تھی، لیکن اب یہ شاگردوں پہ اور ارلی چرچ پہ یہاں پہ نظر آتی ہے، وہ جو شروع کا چرچ تھا. اور لکھا ہے کہ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کے سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے. وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے. اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی. مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 ہو گئی. میں پہلے یہاں تک ہی پڑھتا ہوں، 4 آیت تک. اب دیکھیں یہاں پہ آپ اس کو ضرور ایکسپلین کیجئے گا کہ یہاں پہ انہوں نے ان کو پکڑ کے اب قید میں ڈال دیا، اور قید میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں آگے بات جو نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے، اور یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 ہو گئی. اب دیکھیں عام لوگ کلام کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ سردار کاہن اور یہ صدوقی اور یہ سب پڑھے لکھے لوگ سب کچھ جانتے ہوئے یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ آپ اس پہ بھی تبصرہ کیجیے. اور پھر جو یہ چرچ گرو کر رہا ہے، اس پرسیکیوشن میں گرو کر رہا ہے، آپ اس پہ بھی بات کیجیے. دیکھیں اس میں کافی چیزیں جس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور سب سے ایک ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو صدوقی اور جو فریسی تھے، یہ کلام کو لوگوں سے زیادہ جانتے تھے، ہم سے زیادہ جانتے تھے. یعنی کہ انہوں نے پرانے عہد نامے کو رٹا ہوا تھا. کسی بھی وقت کوئی بھی یہ ورس آپ کو بتا سکتے تھے. لیکن بعض اوقات ہمارا اپنی تعلیم اور اپنا علم ہی ہمارا دشمن بن جاتا ہے. وہ آنکھوں پر ایسی ایک پٹی باندھ دیتا ہے کہ ہم اپنے میں بہت سا فخر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرائڈ آ جاتا ہے زندگی میں کہ بھائی میں تو جانتا ہوں. یہ عام آدمی کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے. تو وہ ایک چیز جو تھی ان کے لیے ایک ہنڈرنس تھی، رکاوٹ تھی کہ یہ کل کے یہ جو لوگ ہیں یہ یسوع کا نام لے رہے ہیں، یسوع کو ماننے والے ہیں، یہ نہ ان کی کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، نہ یہ کوئی باقاعدہ پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ آ کے ہمیں منادی کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں، بلکہ ہم ہیں وہ لوگ جو رولز بناتے ہیں اور جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. تو یہ ایک ان کے لیے رکاوٹ تھی. دوسری رکاوٹ یہ تھی روحانی رکاوٹ، کیونکہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. وہ دیکھ تو سکتے تھے لیکن روحانی طور پر وہ اندھے تھے. ان کو سمجھ نہیں تھا آتا. وہ کلام کو پڑھتے تو تھے لیکن کلام کی جو ہے وہ گہریت میں تو جاتے تھے، لیکن جو کلام کی روحانیت ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے تھے. اور بعض اوقات ہم بھی یہ جو ہے مسٹیک کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اس کو سپرفیشل سرفیس لیول پہ جو ہے کلام کو سٹڈی کرتے رہتے ہیں کہ اس کی ہیبرو میں کیا مطلب ہے یا اس کا گریک میں کیا مطلب ہے، لیکن ہم اس کی جو کلام کی روحانیت ہے اس کو نہیں سمجھ پا سکتے کہ اس کلام کا مقصد کیا ہے میری زندگی کے لیے. یہ کلام کیا معنی رکھتا ہے، اس سے میں نے کیا سیکھنا ہے، اس سے میں نے کیا سمجھنا ہے. تو یہ جو 2 چیزیں مینلی ان کے لیے جو ہے رکاوٹ تھی، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا مسیحا نہیں مان سکے. اور عام لوگ جو ہیں وہ بالکل ہمبلنس، حلیم ہو کے آتے تھے شاگردوں کے پاس اور خداوند کے پاس، اور اس کلام کو سیکھنا جانتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ ابدی زندگی کیا ہے اور وہ کیسے وہ پا سکتے ہیں. اب اس ساری سچویشن کے تعلق سے ایک بہت ہی زبردست خدا کا خادم اسکورکی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کاہن جو ہیں یہ وہ مذہبی عدم جو برداشت کا جو ہے نا وہ نمائندگی یہ فرقہ کرتے ہیں کاہن جو ہے، اور جو سردار کاہن ہے وہ سیاسی دشمنی کا جو ہے. اب یہ سیاسی دشمنی جو ہے خاص طور پہ یہ صدوقی جو تھے، کیونکہ یہ بزنس کرتے تھے، یہ رومی حکومت تھی، اس سے فیورز لیتے تھے اور یہ پھر وہ سیاست میں سردار کاہن ان کی مدد کرتا تھا، ساتھ ہوتا تھا. اس لیے وہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی تعلیم کے بھی خلاف تھے، اور یہاں پہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے. اب شاگردوں کو قید کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ شام ہو گئی تھی اگلے دن انہیں عدالت میں وہ پیش کرنا تھا انہوں نے. اور عدالت بھی جو ہے ان کی وہ سینہیڈرن جو کہلاتی ہے، ہمارے جس طرح سپریم کورٹ ہے، یہ سپریم کورٹ کی طرح کی وہ عدالت ہوتی تھی جو ٹاپ کی ان کی عدالت تھی. اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو خاص بات ہے کہ عام لوگ جب کلام
کر رہے ہیں, 5,000 کا ذکر ہے. تو یہ 5,000 کو کہ اس وقت مردوں سے گنا جاتا تھا جب بھی کوئی گنتی کی جاتی تھی, تو اس میں تو یہ جو ہے اگر ہم اس کو جنرلی ویسے دیکھیں تو اگر عورتوں کو بھی شامل کریں, بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں, بچوں کو بھی شامل کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ 30,000 سے زیادہ کی یہ فگر بنتی ہے. اب ان کے یہ کلام کا اس طرح قبول کیا جانا اس بات کی بڑی گواہی ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے. اور یہ کلام کی منادی بھی کیا کرتے تھے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے, اور یہی وہ منادی کرتے تھے کہ جس کو آگے بھی جا کے ہمیں نظر آئے گی. اور 5ویں آیت سے میں مزید پڑھتا ہوں. دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ اور سردار حنا اور کائفہ اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کا ان کے گھرانے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے. اب یہ ایک بہت بڑا فورم ہے, یہ کوئی تھوڑے سے لوگ نہیں کہ ہمیں ایک جج کے سامنے پیش کر دیا. یہ پوری سپریم کورٹ بیٹھی ہے, اور اس کے جتنے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اثر رسوخ رکھنے والے, اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس کی قدرت سے, کس نام سے کیا؟ کام کیا تھا؟ کوئی برا کام انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے ایک جنم کے لنگڑے کو یسوع کے نام میں شفا دی تھی. اور آگے اسی ان کی شاگردوں کی دلیری اب دیکھیں آپ, جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے کہ پاک روح کا آ جانا, اس کی دلیری کا روح آ جانا. اور لکھا ہے کہ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا, اے امت کے سرداروں اور بزرگوں, اگر آج ہم سے یہ احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ کیوں کر وہ اچھا ہو گیا, تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو یہ معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا یعنی زندہ کیا, اسی کے نام میں یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے. اب یہ کیسا زبردست, میں سمجھتا ہوں انہوں نے دلیری کے ساتھ پوری, اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہتے ہیں نا کہ اپرچونٹی کو کیپچر کر لیا, سیز کیا ہے, کہ انہوں نے دیکھا کہ اب تو اس سے بڑے ہمیں فورم کیا ملے گا. آپ اس کو ذرا بیان کیجیے سارے. دیکھیں یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کیا کہ انہوں نے اس اپرچونٹی کو سیز کیا ہے, اور کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کبھی کبھی ہمیں مصیبت میں بھی ایک اپرچونٹی دے رہا ہوتا ہے. مصیبتوں میں بھی ہمیں ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے جسے ہم استعمال کر کے خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس پیسج میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے لیے, بلیورز کے لیے, اسپیشلی جو خداوند کے پیروکار ہیں ان کے لیے, کہ جو پرسیکیوشن ہے, پرسیکیوشن چرچ کو دباتی نہیں بلکہ چرچ کو بڑھاتی ہے. جب چرچ کے اوپر مصیبتیں اور مشکلیں آتی ہیں تو اس مصیبتوں اور مشکلوں کو لے کے چرچ بلکہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ چرچ کے لیے ایک ٹرو ٹیسٹنگ اور ٹرائلز کا ٹائم ہوتا ہے جس میں چرچ آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور جب انہوں نے خداوند کے شاگردوں کو بیچ میں کھڑا کر کے یہ پوچھا کہ آپ کس قدرت اور کس نام سے یہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ہمیں اتھارٹی خداوند کی طرف سے دی گئی ہے وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے. اور جو دلیری یسوع مسیح کے شاگردوں میں تھی, وہ دلیری ان میں اس لیے تھی کہ ان کو جو اتھارٹی دی گئی تھی, جو انہیں قدرت دی گئی تھی یسوع نام کی, وہ اس قدرت کو استعمال کر رہے تھے. اور بہت سے مسیحی اس قدرت کو استعمال نہیں کر پاتے اپنی زندگیوں میں, بلکہ اس قدرت کو ضائع کر رہے ہیں ایک طریقے سے. انہوں نے اس قدرت کا پورا استعمال کیا جس کی وجہ سے وہ جنم کے لنگڑے کو جو ہے تندرستی ملی اور وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا, اور سب کے لیے, سب کے سامنے یہ ایک معجزہ کیا گیا. اور آج بھی ہماری زندگیوں میں اس قدرت کو کئی دفعہ کویشچن کیا جاتا ہے. اس نام کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو کویشچن کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نام کو کیوں استعمال کر رہے ہیں, آپ کس قدرت, کس اتھارٹی سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں یہ جو صدوقی تھے یہ سب سے بڑی اس وقت اتھارٹی تھے یہودیت کے حساب سے. اس کے بعد فریسی تھے یا دوسرے فرقے تھے. اب اس اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے, ان کی پوزیشن کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ان سے تو موضع ہو نہیں رہے,
لیکن یسوع کے نام میں یسوع کے شاگردوں سے موعظے ہو رہے ہیں، تو وہ آ کے حیران اور پریشان ہو رہے ہیں اور رنجیدہ بھی ہو رہے ہیں کہ یہ کس حساب سے اور کس اتھارٹی سے، بھائی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں یہ کام کر رہے ہو، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ بالکل بالکل، اور ہمارے پاس ایک سوال بھی بڑا مزے کا سوال ہے، بڑا اچھا ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے ناظرین کو جو ہمیں سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم رابنسن صاحب، میں آپ کا پروگرام اس وقت لائیو زندگی ٹی وی پر یورپ سے دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک مسلمان ہوں اور آپ کے خیالات کی عزت کرتا ہوں۔ میرا نام رضوان محمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیدنا مسیح کے صحابیوں کی بات کر رہے ہیں جنہیں آپ لوگ رسول کا لقب دیتے ہیں، اور ان کی دلیری پر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دلیری تو سیدنا مسیح کے صحابیوں میں شروع سے ہی تھی۔ ایک نے انکار کر دیا، بڑی دلیری کے ساتھ انکار کر دیا، ایک نے پکڑوا دیا بڑی دلیری کے ساتھ، اور ایک نے تلوار چلا کر ایک سپاہی کا کان اڑا دیا۔ آج آپ کون سی دلیری پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو میرے بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کچھ موقع دے دیا کہ میں جو باتیں شاید اس طرح نہ کر پاتا وہ اپنے ناظرین کے آپ کے سوال کے وسیلہ سے پہنچا سکوں۔ دیکھیں، یہ شاگرد جو تھے، جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا، تو اگر آپ بائبل کے طالب علم ہیں یا اگر آپ نہیں ہیں تو آپ ضرور پڑھیے گا۔ وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ جب یسوع مسیح کو پکڑوا کے لے جایا گیا، اور ان کا جیسے آج ان کا ٹرائل ہو رہا ہے عدالت میں لے کے گئے، تو کوئی بھی وہاں پہ شاگرد جو ہے ان کے پیچھے نہیں گیا، کسی نے کوئی مذمت نہیں کی، کسی نے کسی طرح کی کوئی آواز نہیں اٹھائی ہے۔ اور یہ پطرس جو ہے، اس نے 3 مرتبہ انکار کیا۔ یہ دلیری نہیں انکار کرنا، آپ نے کہا کہ دلیری کے ساتھ انکار کیا، یہ تو ایک بزدلی کی نشانی تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں، کوئی مجھے نہ پکڑ لینا، اس لیے تو اس نے تو اپنے آپ کو بچانے کی بات کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی مصلوبیت بھی ہو گئی ہے اور جب مصلوب کر دیا گیا ہے، تو یہ سارے شاگرد ڈر اور خوف سے بند بیٹھے ہوئے تھے۔ صرف چند عورتیں جو ہے، یہ مقدسہ مریم اور ان کے ساتھ مریم مگدلینی اور چند اور عورتیں جو ہیں، جو فالوورز تھیں، وہ بھی مسیح کا پیچھا کرتی تھیں، وہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ جاتی ہیں، اور پھر تیسرے دن قبر پہ بھی وہی جاتی ہیں پہلے۔ تو وہاں سے جب یسوع مسیح زندہ ہو کے نکلتے ہیں، تو پھر وہ ان سے جب ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام پچھڑے ہیں، آپ ضرور ہمارے پیج پہ جائیے، یوٹیوب پیج پہ بھی، اسی پیج پہ بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح انہیں دیا گیا۔ پاک روح اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ خدا کے روح کا مل جانا ہے۔ خدا کا روح انہیں، دلیری کا روح جس کو ہم کہتے ہیں، حکمت کا روح کہتے ہیں، دانائی کا روح کرتے ہیں، جو خدا کا روح ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے جی۔ اور اب وہی خدا کا روح جو ہے ان کے اندر یہ دلیری پیدا کر گیا کہ یہ پطرس جو ابھی ایک جگہ پہ اس گھر کے باہر جو ایک آگ تاپ رہے تھے سارے، وہاں بیٹھا ہوا انکار کر رہا ہے، اب یہ اس سپریم کورٹ میں، سینہیڈرن میں اس کو آگ مسیح کے دلیری کی آگ لگ چکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے آگ اب نکل رہی ہے، اور وہ آگ دلیری کی جو ہے وہ اس کو جو ہے کلیئر صاف طور پہ وہ ان کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہم نے، آگے ہم اس کو بات کو پڑھیں گے، کس کے کیا؟ یسوع مسیح کے نام میں کیا ہے۔ آپ پاسٹر وکی، آپ اس میں کچھ جی بھائی، تھینک یو سو مچ آپ کے بڑے اچھے کویشچن کا۔ آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اتفاق بھی کرتا ہوں، اور یہ بات ہم دیکھتے بھی ہیں، بہت سے لوگوں میں دلیری ہے، بہت سے لوگوں میں دلیری ہے، لیکن دلیری ان چیزوں کے لیے جو بری ہیں، برے کاموں کے لیے دلیری ہے، ٹھیک ہے۔ دلیری سے لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، دلیری سے لوگ بہت سے غلط کام کر دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو کلام سے ایک ریفرنس دوں گا، یوحنا کی انجیل میں اس کے 20ویں چیپٹر میں اس کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یعنی یہ کلام میں ہی لکھا ہوا ہے کہ شاگرد ڈر سے اپنے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح مصلوب ہو چکے ہیں، اور اب ان کی زندگی کے آگے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، تو ان میں ڈر آ چکا ہوا تھا۔
کہ یہ یہودی جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا یہ ہمیں بھی مصلوب نہ کر دیں ساتھ میں کہ بھائی تم اس کے شاگرد تھے تم بھی اب ہمیں بھی اندر ڈالو. تو ان میں ڈر آ چکا ہوا تھا اور اس ڈر کو جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ مردوں میں سے زندہ ہو کر ان کے اوپر آئے, ان کے اوپر ظاہر ہوئے, تو پھر وہ ڈر نکلا ان کی زندگیوں میں سے اور دلیری آئی. لیکن دلیری کو ہم کبھی کبھی جو ہے نا, جو برے کاموں کے لیے بہت سے لوگوں میں دلیری ہوتی ہے, لیکن اچھے کاموں کے لیے لوگوں میں کم ہی دلیری ہوتی ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے لڑنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیں, لیکن اچھے کاموں کے لیے کھڑا ہونا, اچھے منادی کے لیے کھڑا ہونا, اس دلیری کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ بائبل سے میں اور اس کو آسان کرتے ہوئے اسی اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اور آج یہ شاگرد کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ گواہی دے رہے ہیں. what they are doing is witnessing. اب یہ ایک بڑی گواہی جو ہے وہ کہاں دے رہے ہیں؟ کوئی چھوٹی سی جگہ پہ نہیں, کسی کونے میں کھڑے ہو کے نہیں, کسی گلی میں نہیں. یہ ایک سپریم کورٹ میں سینہیڈرن میں جو پوری یہودی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں کے اس وقت کے اس ججز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے سامنے یہ دلیری ان کو جو ہے آ گئی ہے, پاک روح کے وسیلہ سے مل گئی ہے اور اب وہ نکل پڑے ہوئے ہیں. اور کلام کو سنانے کی دلیری, منادی کی دلیری, نہ کہ کسی کا جو نا برا کام کرنے کی یا کسی کو نقصان پہنچانے کی دلیری, بلکہ وہ دلیری جس سے خدا کے نام کو جلال ملے. اور یہ دلیری کچھ لوگوں میں کم ہی ہوتی ہے. کئی لوگ تو برے کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں دلیری کے ساتھ, لیکن اچھے کاموں میں بہت کم لوگ شامل ہوتے ہیں. اور بھائی اس دلیری کے بارے میں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس میں ایک بات اور بھی خاص ہے کہ دیکھیں, جب یہ کوئی بھی آتا ہے یسوع مسیح پہ ایمان لے آتا ہے تو لکھا ہے کہ جب توبہ کر کے کوئی بھی ایمان لے آتا ہے تو اس کو پاک روح انعام میں مل جاتا ہے, خدا کا روح اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن پھر ایک اور ذکر ہے کہ جیسے پینتیکوس کے دن ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہونا, قوت کا لباس مل جانا, یہ ایک وہ ہے جب ایک اس کا ظاہری طور پہ اس کا عمل نظر آتا ہے کہ اس یہ پاک روح مل گیا. اب پھر یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح سے معمور ہو کے انہوں نے کہا. اب یہ پطرس پہلے بھی روح سے معمور تھا, لیکن اب اس پر خاص ایک قدرت آئی ہے, اور روح القدس خاص طور پہ یہ قدرت دلیری کا روح اور حکمت دانائی کا روح دیتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں دلیری کا مقام یہ ہے کہ 10ویں آیت میں پڑھتا ہوں, یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا. اب یہ ان کو ایکیوز بھی کر رہا ہے, ان پہ الزام بھی لگا رہا ہے کہ یسوع مسیح ناصری, یہ کسی عام شخص کو نہیں کہہ رہا, یہ بڑے بڑے ان ساروں کو کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا. اب یہ ٹیسٹمنی بھی دے رہا ہے کہ وہ زندہ بھی ہوا. مطلب دیکھیں یہ جو ہے وہ پورا کام زبردست طریقے سے کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اور خدا نے مردوں میں سے جلایا, یعنی جلایا کا مطلب زندہ کیا, اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے. اب وہ کریڈٹ خود نہیں لے رہا ہے, وہ کسی طرح بھی کریڈٹ نہیں لے رہا, وہ کہتا ہے کہ یسوع کے نام میں یہ بول سب ہے. آپ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے. بہت سی اگین یہاں پہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں ہمارے لیے. اگین جو دلیری ان کو مل رہی ہے, وہ دلیری مل رہی ہے اس کانٹیکسٹ میں, جس کانٹیکسٹ میں ان کو پکڑا گیا ہے. یعنی آپ کو عدالت, وہ جو جسے آپ سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں, آج کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ اس وقت کا آپ یہی سمجھ لیں کہ یہودیت کا ایک سپریم کورٹ تھا. انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے ان کی زندگیوں کے لیے کہ اب آگے ان کو جیل میں ڈالا جائے یا انہیں پھانسی دے دی جائے یا انہیں بھی مصلوب کر دیا جائے یا ان کو سزائے موت دی جائے. تو وہ اس جگہ پر جنہوں نے ان کا اب مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, ادھر کھڑے ہو کے یہ دلیری دکھا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں. اور وہ دلیری آگے ہم جا کے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ دلیری اس لیے آئی کہ پطرس اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکا تھا کہ میرے یسوع کو تو انہوں نے مصلوب کیا تھا, وہ تو مر گیا تھا, لیکن تیسرے روز وہ زندہ ہوا اور ہمارے بیچ میں آ کے کھڑا ہوا. وہ دلیری جو خداوند نے ان کو دی اپنے جی اٹھنے سے, کہ یعنی خداوند نے جو انہیں سکھایا, جو تعلیم دی, جو باتیں کی,
وہ اب پوری ہو رہی ہیں, پوری ہو رہی تھی, اور یہ پوری ہو رہی ہیں, اور اسی چیز سے وہ اس دلیری سے جو ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں, ان سردار کاہن کو بتا رہے ہیں, وہ بلکہ بالکل گھبرا نہیں رہے, وہ ان کو سیدھا سیدھا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی وہ پتھر جنہیں آپ نے سمجھا نہیں, یہ اگلی آیت میں وہی پڑھنے لگا تھا جی, یہ بلکہ وہ تو اب اس کو چیلنج بھی کر رہا ہے. بالکل, یہ تو ان کی جو ایکسپرٹیز ہے, ان کے رتبے ہیں, ان کی جو سارا کچھ پڑھائی لکھائی جو کچھ انہوں نے کیا, وہ چیلنج کر رہا ہے کہ جس پتھر کو تم مہماروں نے رد کیا, یعنی کہ تم مہمار اپنے آپ کو سمجھتے ہو, تم بلکہ اس ایکسپرٹ سمجھتے ہو اپنے آپ کو, مہمار تو بنانے والا جو جیسے کوئی بھی اچھا مستری ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے سارے کام کو, تو وہ کہتے ہیں کہ تم حقیر, جس پتھر کو تم نے حقیر جانا وہ کونے کے سرے کا پتھر, یعنی کہ سب سے بہترین نظر آنے والا, خوبصورتی میں بہترین. کونے کے سرے کا مطلب ہوتا ہے کہ خوبصورت ترین پتھر, یعنی کہ اس عمارت کی جو ہے وہ بیسٹ وہ چیز ہے, اور اسی سے عمارت آگے بڑھتی ہے. وہ پہلا پتھر جو کونے کے سرے کا پتھر جس پہ رکھا جاتا ہے, جو فاؤنڈیشن جسے کہا گیا, وہ فاؤنڈیشن سٹون تھے جس کے اوپر آگے زندگی بڑھنی تھی اور آگے بننا تھا سب کچھ, اسی کو ہی انہوں نے رد کر دیا تھا. بالکل. اور اگر 12ویں آیت دیکھیں تو اب ان کے مزید وہ رک نہیں رہا یہاں پہ, مطلب کہ یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ خدا کی قدرتی ہے, اسی کا روح کے وسیلہ سے دلی جاتی ہے. وہ اب یہ رک نہیں رہا کہ چلو جی کافی ہو گئی, یہ بس کریں. وہ 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں, کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے میں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا, آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. تو یہ ایک میسج میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسل میسج ہے. بالکل ہے, یہ ایک یونیورسل میسج ہے پوری دنیا کے لیے, چاہے کوئی بھی نبی آ گیا, کوئی بھی بابے آ گئے, کوئی بھی بڑی بڑی ان کی کتابیں جو کلیم کرتے آ گئی, کوئی بڑے لوگ آ گئے. یہاں پہ کلام مقدس جو خدا کا کلام ہے, جو آزمایا ہوا کلام ہے, جو مستند کلام ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کریے. یہ تو ایک دیکھیں, یہ ہمارے جو فیتھ کی جو فاؤنڈیشن ہے نا, یہ وہ ہے, یہ ہماری ورس جو ہے یہ ہمارے فیتھ کی فاؤنڈیشن ہے, جس سے ہمیں نجات ملتی ہے, جس کی وجہ سے آج آپ اور میں بھی ادھر بیٹھ کے یہ کلام کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں. دیکھیں, میں ایک ایگزامپل دوں گا. راہ دکھانے والے بہت ہوتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ ہے, آپ اگر ادھر چلیں تو ادھر پہنچ جائیں گے, یہ آپ کی منزل مقصود ہے, آپ نے بس یہ اس طرح کرنا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے اور یہ کلیم کیا ہے, اور جو در حقیقت اصل کلیم ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یعنی انہوں نے صرف ہمیں آ کے راہ کے بارے میں سکھایا نہیں, یا راہ کے بارے میں تعلیم نہیں دی, یا ایک کتاب نہیں دی, بلکہ انہوں نے خود راہ دکھائی ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے آپ نیپال میں گیا ہوں, کافی دفعہ جانا ہوا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹین سمجھا جاتا ہے. اب اس کے بہت سے راستے ہیں اوپر چڑھنے کے, اور کئی لوگ جو ہے وہ نیچے کھڑے ہو کے آپ کو بتا تو سکتے ہیں, سمجھا بھی سکتے ہیں کہ کیسے پہاڑ چڑھے جاتے ہیں. لیکن کچھ ہی لوگ ہیں جو اوپر جا کر واپس آئے ہیں, اور وہ جو اوپر جا کر واپس آئے ہیں وہ سب سے بیسٹ ٹور گائیڈ سمجھے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس راہ کے اوپر وہ چلے ہیں اور اوپر جا کے سمٹ کیا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو, اور اس کے بعد وہ آ کے نیچے دوبارہ لوگوں کو وہ راہ دکھا رہے ہیں. اور اسی طرح ہی ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کہ صرف وہ مارے گئے تھے اور مر گئے تھے, بلکہ جو ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے وہ ہمارے لیے, ہمارے عقیدے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ ان کا جی اٹھنا ہمارے لیے جو ہے ایک ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ راہ, حق اور زندگی وہ ہیں. انہوں نے دکھایا اپنے جی اٹھنے سے کہ اس زندگی کے اوپر بھی میں قابو رکھتا ہوں. یہ زندگی میں نے اپنی مرضی سے لوگوں کے گناہوں کے لیے دی ہے, اور اس زندگی کو دوبارہ 3 دن کے بعد واپس بھی پایا ہے لوگوں کی اصلاحت کے لیے, لوگوں کو ابدی زندگی دینے کے لیے, وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے. اور یہی وہ چیز ہے, ان کے مردوں میں سے جی اٹھنا, جو یہ صدوقیوں کو بہت ہی جس سے نفرت تھی,
اور تکلیف ہوتی تھی کیونکہ یہ ان کی ڈاکٹرین کے خلاف جاتا تھا. بالکل ان کی جو تعلیم ہے کہ بھائی اس زندگی کے بعد تو اور کوئی زندگی ہے نہیں, اس کے خلاف یہ چیز جاتی تھی. اس لیے ان سے یہ زیادہ جو ہے تکلیف زدہ ہوتے تھے کہ آپ یہ نہ بتائیں. بالکل. اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان کو اپنی دکانداریاں بھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہی ہے مسیح جو آ گیا تو پھر ساری دنیا تو مسیحا کے پیچھے چل پڑے گی, اور پھر ہمارا تو سب کام ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس کے بعد تو پھر مسیحا نے آ کے جیسے وہ سمجھتے تھے اس وقت کے یہودی سمجھتے تھے کہ مسیحا آئے گا اور اس کی بادشاہت قائم ہوگی. حالانکہ یسوع مسیح کی بادشاہت آسمان کی بادشاہی کی بات ہے یا اس 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہے. اس کی زمینی بادشاہت کی کبھی بھی کلام بات نہیں کرتا, اور وہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں. اور یہ ایک سوال ہمارے پاس اور ہے, پھر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. اور بھائی صاحب سلام, میں اسلم ہوں, پاکستان ملتان سے آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور آپ کا پروگرام اور اس میں جو سوالات آتے ہیں وہ میرے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں. بھائی صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ آج ان لوگوں کا کیا جواب دیں گے جو خدمت میں ہونے کے باوجود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, دلیری نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب سے میں نے اسکائپ پر بات کرنی تھی خادم کے خدمت کے حوالے سے, اور اس نے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ یہ پوچھا کہ میں پاکستان میں کہاں سے ہوں, کس کس کو جانتا ہوں, میری ای میل کیا ہے, میرا دادا کی کاسٹ کیا تھی, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ صاحب خود امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی پاکستان میں ہوں. کیوں ہمارے لوگوں میں دلیری نہیں آتی, اور کب آئے گی جب جناب مسیح کی آمد ہو چکے گی؟ آپ اس کا جواب میں کہوں گا. بہت امپورٹنٹ اور بڑا اچھا سوال پوچھا بھائی نے. تھینک یو سو مچ بھائی. یہ دلیری جو ہے نا تب آتی ہے جب ہم خدا کی روح سے معمور ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں تو ہیں کہ وہ خداوند مسیح میں آگے ہیں, یسوع مسیح میں آگے, انہوں نے اپنا ایمان یسوع مسیح میں ڈال لیا ہے اور وہ بچ گئے ہیں اور ان کو ہمیشہ کی اور ابدی زندگی مل چکی ہے. لیکن دلیری جیسے آلریڈی ڈاکٹر صاحب نے ایک ریفر کیا ورس کو, وہ جو اعمال کی کتاب سے ہی ہے, اس کے پہلے باب اور اس کی 8ویں آیت میں جو لکھا ہوا ہے کہ یو ول ریسیو پاور, آپ کو وہ طاقت ملے گی جب آپ کو روح القدوس کا بپتسمہ ملے گا. ہاللیلویہ. تو اگر ہمارے اندر وہ طاقت, ہمارے اندر وہ دلیری نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری زندگیوں میں روح کی معموری نہیں ہوئی ابھی تک. جیسے کہ یہاں پطرس کا لکھا ہے, جو اگین ڈاکٹر صاحب نے ابھی مینشن بھی کیا تھا, ریفر بھی کیا تھا, کہ وہ پطرس کے اندر پہلے معموری آئی اور پھر دلیری آئی. یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ پطرس نے دلیری سے اور پھر روح کے معموری سے یہ بات شروع کی. اس کے اندر روح کی معموری آئی اور اس روح کی معموری نے اس کو وہ دلیری بخشی. ٹھیک ہے. ایک بہت بڑے عظیم خدا کے ایونجلسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ اف یو ہیو نو ڈیزائر ٹو سیو ادرس, کہ اگر آپ کے اندر یہ خواہش نہیں ہے کہ دوسروں کی جانوں کو, روحوں کو بچایا جائے, تو آپ یہ سوچیں کہ کیا آپ بچ چکے ہیں. آر یو سیوڈ؟ جس کے اندر یہ خواہش نہیں کہ دوسروں کی روحوں کو بچایا جائے, دوسرے لوگوں کو بچایا جائے, کیا وہ خود سیو ہے؟ کیا وہ خود مسیح میں آ چکا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر یہ خواہش ہے کہ دوسری روحوں کو بچایا جائے, اس نے سیلویشن کو صحیح طرح سے ایکسپیرینس کیا ہے. بالکل بالکل. بہت اچھا, بڑا اچھا آپ نے خوبصورت جواب دیا. اور مزید آگے بڑھتے ہوئے وقت ہمارا نکلتا جا رہا ہے, اور یہاں پہ خاص طور پہ ہم ایک بات دیکھتے ہیں, اور یہ میں اپنے ناظرین کے لیے بھی کہوں گا کہ آپ چاہے یہ مت سوچئے کہ آپ کم تعلیم یافتہ ہیں, یہ مت سوچئے کہ آپ کی شاید کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یہ مت سوچیں کہ آپ شاید کسی ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کام نہیں ہو سکتا. خدا آپ جہاں ہیں وہاں آپ سے کام لے گا, جیسے ابھی پاسٹر وکی نے کہا اس بات کو. اور لیکن ابھی ان شاگردوں کو آپ دیکھ لیں,
یہ کوئی بہت بڑی بیک گراؤنڈ کے لوگ نہیں تھے, یہ عام مچھیرے تھے اور ادھر بہت کم تعلیم یافتہ تھے, لیکن ان کی جو ہے یسوع مسیح میں ان کی افزائش ہو گئی. یسوع مسیح کے ساتھ 3 سال رہنے میں جو ہے انہوں نے خدا کی وہ ساری تعلیم حاصل کر رہی قدرت کو دیکھ لیا, بڑے بڑے معجزات کو دیکھ لیا. اور میں کہوں گا کہ آپ ضرور کلام مقدس پڑھیں, بائبل مقدس پڑھیں, انجیل مقدس پڑھیں, یسوع مسیح کے معجزات کو آپ پڑھیں, دیکھیں, ان کو اس کے اوپر غور کریں, سوچیں, اور شاگردوں کو دیکھیں, معموری کے لیے دعا کریں. ہاں, اور پھر یہی میں بات پہ جا رہا تھا کہ اس کے بعد پاک روح سے معمور ہو کے, کیونکہ یہ شاگرد جب انہوں نے کام بڑے بڑے کیے ہیں, اسی پطرس نے جس نے انکار کیا, لیکن یہی وہ پطرس, یہ وہ بھی ہے جو اکیلا شاگردوں میں سے پانیوں پہ چلا, لیکن اب یہ وہ پطرس بن گیا ہے جس نے مردوں کو بھی زندہ کیا, جس نے بہت سے ہر طرح کے بیماروں کو بھی اچھا کر رہا ہے. اور لکھا ہے کہ اس کے سائے جب یہ گزرتا تھا, تو جب اس کا سایہ پڑتا تھا, تو جس بیمار پہ وہ سایہ پڑ جاتا تھا وہ بھی جو ہے زندہ ہو جاتا تھا. اور اس لیے ایک بات خاص جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سب کے لیے, کہ دیکھیں پہلے دور میں جب شریعت آئی, جب پرانے عہد نامے میں, تو کہانت جو تھی ہارون اور اس کے گھرانے کو, لاویوں اس کے گھرانے کو دی گئی, ہارون کے آنے والی نسلوں کو دی گئی. لیکن یسوع مسیح کے آنے کے بعد یہ کہانت جو ہے یہ ہر ایک کو دے دی گئی. افسیوں کی اگر آپ کتاب دیکھیں, اس میں اگر آپ دیکھیں اس کا 4 باب 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور کسی کو, اور بعض کو رسول, اور بعض کو نبی, اور بعض کو مبشر, اور بعض کو چرواہا, اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا. یعنی کہ خدمت عام لوگوں میں یسوع مسیح نے دے دی, اور تاکہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا پھل لا سکے. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر بھی کیا, یوحنا 15 باب 16, تاکہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا وعدہ ہے, تاکہ جو کچھ میرے باپ سے مانگو وہ تمہیں دے. اور پھر خدا دیتا ہے. یہ شاگرد اب جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں ان کے لیے ہو رہا ہے, کیونکہ وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ابھی جو سوال ہوا تھا وہ بھی کہتے تھے کیوں نہیں ہو رہا, تو لوگ پوری طرح فالو نہیں کر رہے, پوری طرح چل نہیں رہے. اور یہ کیوں ہو رہا تھا, دیکھیں خدا کیوں کر رہا ہے. ایک 12ویں سی 4 باب کی افسیوں کی 12ویں آیت, آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے گا, تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. آپ اس پہ ضرور بات کیجئے اس ساری سچویشن کو جو میں نے بیان بالکل بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سب کچھ بیان کیا ہے. بعض اوقات یہ بھائی نے بڑا اچھا کویشچن کیا, اور یہ بہت ایک اچھا عنوان ہے ڈسکشن کے لیے. بعض اوقات لوگ دلیری ڈھونڈ رہے ہیں تعلیم میں. یہ نہیں کہ تعلیم غلط ہے, میں نے بھی تعلیم لیا, آپ نے بھی لیا ہے, اور ہم تعلیم لیتے رہیں گے, ہم سیکھتے رہیں گے, لیکن روحانی تعلیم زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اسی چیپٹر کی 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور سن لیتے ہیں اس کی آواز, وہ انکاؤنٹر آپ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے. بہت سے مسیحیوں کو ضرورت ہے کہ وہ خداوند یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر کریں, بالکل اس کو جانیں, پرسنل طور پر جانیں. اس کی آواز کسی پادری کے تھرو یا کسی اور چینل یا کسی براڈ کاسٹ کے تھرو نہ سنیں, بلکہ خود سننے کی یہ ایک جو ہے وہ ایبلٹی رکھیں, تاکہ وہ خود خدا کی آواز کو سن سکیں. اور جب آپ خود خدا کو دیکھ لیں گے, سن لیں گے, اس کی آواز کو جان لیں گے, تو آپ کی زندگی اس دلیری سے معمور ہو جائے گی, اور پاک روح آپ کی زندگی پر جو ہے وہ بالکل کامل رہے گا. اور اس کے بعد ہماری جو ہے خدمت شروع ہوتی ہے. جو خداوند نے خدمت کا توڑا سب مسیحیوں کے لیے دیا ہے, لیکن کچھ اس توڑے کو دفن کر دیتے ہیں. لیکن وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. ڈاکٹر صاحب جو اور یہ دیکھیں کہ اب یہ کورٹ لگا ہوا ہے, اوپن ٹرائل ہو رہا ہے, سپریم کورٹ اس وقت کا سپریم کورٹ ہے. شاگرد دلیری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جو آپ نے 12ویں آیت 20ویں آیت پڑھی, لیکن 19ویں آیت اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بہت زبردست ہے. وہ اب ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنم کا لنگڑا جو ہے یہ تو تندرست کھڑا ہے, دنیا یہاں اکٹھی ہوئی ہے, دنیا اس معجزے کو دیکھ چکی ہے, ہیکل میں لوگ دیکھ چکے ہیں. اب
ان کو ہم کیسے جو ہے سزا دیں. تو اب وہ کہتے ہیں, آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ چلو ان کو ڈرا دھمکا کے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ اب یسوع کے نام سے تم نے یہ تعلیم نہیں دینی, کبھی نہیں دینی, تو ہم تمہیں چھوڑتے ہیں, لیکن یسوع کے نام سے کوئی ایسی بات تم نے نہیں کرنی. تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں 19ویں آیت اسی 4 باب کی لکھا ہے, تم ہی انصاف کرو. یہ اب ان کو ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ تم انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہو, تم انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں. اور آج دنیا یہی کر رہی ہے. آج وہ خدا کی آواز کو پیچھے کر کے آج دنیا میں اپنے فائدے اٹھانے کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ مرضی ہے کرتے چلے جاؤ. ہر دوسری آواز سن رہے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں آپ دیکھ لیں, مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, پرسیکیوشن چرچ کی ہے, لیکن چرچ وہاں گرو کر رہا ہے, چرچ وہاں مضبوط ہو رہا ہے, چرچ وہاں کم نہیں ہوا, چرچ وہاں پہ زیادہ مضبوط ہوا ہے. اور وہاں پہ جو خاص طور پہ وہ لوگ جو ہیں ہمارے, میرا انٹریکشن رہتا ہے, بات چیت رہتی ہے, آپ بھی ہو کے ہیں, لوگ اپنے کلام پہ ڈٹے ہوئے ہیں. چند ایک ہیں جو کسی وہ ہر جگہ بلیک شیپس ہوتی ہیں جو چند سکھوں کے بہت سی چیزیں کر جاتے ہیں, ڈر بھی جاتے ہیں کچھ ایسے. لیکن پاک روح جن کے پاس موجود ہے, جن کے پاس خدا کا روح جن کے اندر بس رہا ہے, وہ ایک ایسی قوت سے بھرے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کریں. اگین وہ گواہی دے رہے ہیں, اگین وہ ایک وٹنس کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ دلیری ہے, یہی وہ خدا کی قدرت ہے جو جب وہ آ جاتی ہے تو پھر دنیا کو بدلنے والے جو ہے بدلتی ہے. اور یہ دنیا انہی 12 شاگردوں نے پوری دنیا میں جا کے بدلی, دنیا کو بدل دیا. اور آپ اس پہ ضرور بات کیجیے ذرا. دیکھیں انہوں نے دنیا کو بدلا, لیکن اس سے پہلے ان کو اپنے آپ کو بدلنا تھا. ویری گڈ. جب تک ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے اور ہم ہمیشہ یہی جو ہے خواہش رکھیں کہ میں دنیا کو بدل دوں, میں دوسروں کو بدل دوں, میں دوسروں کی زندگیوں کو سدھار دوں, لیکن اپنے اندر ہمارے تبدیلی نہیں آ رہی, تو ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے. اس لیے ان رسولوں کے اندر جو خود ان کے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی, اس تبدیلی کی وجہ سے وہ دوسروں کو بھی بدل سکتے تھے. ہاللویا. اور ایک بات خاص ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی, اور وہ آگے ہے بھی. 29ویں آیت میں دیکھیں, 30ویں آیت میں دیکھیں, اب وہ دعا کر رہے ہیں. اب جب ادھر سے نکل آئے ہیں, ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے دیکھا ہے, ہم تو وہی کہیں گے جو ہم نے دیکھا ہے. اور پھر وہ یہاں پہ رک نہیں رہے, ایسے ہی وہ باہر آ گئے ہیں. اور اب وہ کیا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اور 29ویں آیت میں لکھا ہے 29 ورس میں, اور اب اے خداوند, اب یہ ان کی دعا ہے, دس از دیئر پریئر. اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں. وہ پھر خدا سے قوت مانگ رہے ہیں اور قوت مانگ رہے ہیں. بالکل. اور 30ویں آیت کہتی ہے, وہ جو معجزات دکھائے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس میں ادھر سے بائبل مقدس میں سے اس آیت کو پڑھتا ہوں. 30ویں آیت, اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع مسیح کے نام سے معجزات اور عجیب کام ظہور میں آئیں. اور جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری کے ساتھ سناتے رہے. اب یہ جو ہے بار بار روح القدس سے بھر جانے کا مطلب ہے کہ روح القدس تو مل جاتا ہے ایک دفعہ, لیکن ہمیں اس کی معموری میں آگے بڑھتے جانا ہے, ہمیں اس کی قوت کو حاصل کرتے رہنا ہے, اور ہمیں اس خدا کے ساتھ ایک رفاقت میں دعا میں ٹھہرے رہنا ہے. اور یہ دیکھیں جب گھر ہل گیا ہے تو یہ ایویں بیٹھے نہیں ہل گیا, دعا انہوں نے اتنی کی ہے, خدا سے قدرت مانگی ہے, اور انہوں نے مانگا ہے خدا سے قدرت مانگی ہے کہ خدا معجزات ہو. کیونکہ جب لوگ سائنز اینڈ ونڈرز دیکھتے ہیں, معجزات دیکھتے ہیں, تو پھر ان کی زندگیاں بدلتی ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی پیاری بات اٹھائی ہے یہاں پہ کہ وہ جگہ جہاں پہ وہ بیٹھے تھے دعا کے بعد ہل گئی. اس جگہ کا ہل جانا یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آسمان پر کچھ ہوا ہے تو ہی زمین ہلی ہے. دیکھیں پلوس جو تھا اور اس کا ایک دوسرا ساتھی سلاس, وہ بھی جب ایک دفعہ پریزن میں تھے, جب انہیں ڈال دیا گیا تھا اور ان کو چینز ڈال دی گئی تھی, بیڑیاں ڈال دی گئی تھی, تو
اس جگہ پہ بھی جب وہ دعا کر رہے تھے اور گیت گا رہے تھے تو وہ جگہ بھی ہل گئی. وہاں پہ بھی ایک ایسے جیسے زلزلہ آیا اور ان کی بیڑیاں گر پڑیں اور وہ اس جیل سے جو ہے ان کو وہاں سے چھٹکارا ملا خداوند یسوع مسیح نے کیا. کہ اس میں بڑی ایک اہم بات ہے کہ ابھی کہ ان کو پترس کو اور دوسرے شاگردوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ کہہ کے کہ یسوع کے نام کی دوبارہ آپ نے تعلیم نہیں دینی. لیکن اس کے بعد وہ یہ نہیں کہ خوش ہو کے خوشی منانا شروع کر دی اور انہوں نے یہ کہا کہ واہ جی واہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا, بلکہ وہ واپس آ کے دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اور دلیری چاہیے, کیونکہ بعض اوقات یہ بہت بڑا ایک ایکسپیرینس تھا ان کے لیے جنہوں نے ان کو بھی پرہیپس اندر سے شاید ہلا دیا تھا. اس لیے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا اور جو ہمیں وارننگ دی ہے, ہم اس وارننگ کے اوپر نہیں چلیں گے بلکہ ہم اس پر چلیں گے جو خدا ہمیں کہے گا. ہم خدا کی بات کو زیادہ مانیں گے نہ کہ انسان کی بات کو. اس لیے وہ کرنے کے لیے وہ خداوند سے دلیری مانگ رہے ہیں. وہ دلیری جب انہوں نے مانگی خداوند نے ان کو دی. جو بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھے کلام کی منادی کے لیے دلیری ملے, اسے خداوند دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ ہم اس کلام میں ابھی اسی وقت ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند نے اس جگہ کو ہلایا اور ایسے جیسے خداوند نے ان کو روح القدس سے بھرپور کر دیا. ابھی کے پہلے بھی, اور یہ بھی ایک بہت ایک اہم پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک دفعہ مجھے خدا کے پاک روح کا بپتسمہ مل گیا ہے تو مجھے دوبارہ اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ میرے پر کس نے ہاتھ رکھ دیے تھے تو مجھے کچھ محسوس ہوا تھا, یا میں نئی زبانوں میں بولا یا پاک زبان میں بولا, تو بس اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر وہ دلیری ختم ہوتی جاتی ہے. کسی نے کہا کہ بھائی ہمیں کیوں چاہیے بار بار بپتسمہ لینا, تو ایک بہت فیمس ایونجلسٹ ہے, انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کیونکہ ہم لیک کرتے ہیں. اس لیے گناہ یا کبھی کوئی غلط سوچ لیا یا کچھ غلط کر دیا, اس کی وجہ سے پاک روح کا بپتسمے میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے ہمیں ہر بار یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند اپنے پاک روح سے ہمیں معمور کرتا رہے. تھینک یو ویری مچ پاسٹر وکی, تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. وقت ختم ہو گیا, باتیں ہیں ہماری بہت اور ہم کر سکتے تھے. ناظرین, ابھی جیسے خدا کے خادم نے کہا کہ ہمیں روز بروز قوت کو حاصل کرتے جانا ہے, اور قوت اسی طرح حاصل ہوتی ہے جیسے ایک بیٹری جو ہے نا چارجنگ پہ لگائی جاتی ہے. ہمیں چارج ہوتے رہنا ہے, ہمیں اس پاک روح کو حاصل کرتے رہنا ہے. جیسے ہم آج کل یہاں پہ ٹام یا جو ہم سے اس کو یوز کرتے ہیں اپنے جی پی ایس کو کہیں بھی جانے کے لیے, یہ پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمیں صحیح جگہ تک پہنچانے کے لیے. اگر ہم غلط راستے پہ چلے بھی جائیں تو وہ ہمیں موڑ کے وہاں پر لے آتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ لوگ بھرتے چلے جائیں, قوت میں بھرتے چلے جائیں. اور اسی لیے بار بار یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ روح القدس سے معمور ہو کے, یعنی کہ انہوں نے اور اسٹرینتھ کو حاصل کیا, انہوں نے اور قوت خدا سے مانگی, اور قوت دلیری کی قوت روح کو مانگ کے وہ دنیا کو بدلنے والے بن گئے. اور جب وہ دنیا کے بدلنے والے بن گئے تو میں آپ کو, چاہے آپ کسی بھی رنگ, کسی بھی نسل یا کسی بھی مذہب سے ہیں, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا پیغام اور مسیحیت کا پیغام آپ سب کے لیے ہے. مسیحیت میں نجات آپ سب کے لیے ہے, مسیحیت میں ہمیشہ کی زندگی آپ سب کے لیے ہے. کلام مقدس کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, یہ میری باتیں نہیں ہیں. افسیو 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے, اس سبب سے میں اب اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے. زمین اور آسمان کا ہر ایک خاندان, آپ کا خاندان بھی, آپ جو آج دیکھ رہے ہیں, آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ کیا میں بھی نامزد ہوں, میں تو کسی اور مذہب سے ہوں. آپ بھی نامزد ہیں. کلام کہتا ہے کہ ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یہ بھی کلام کی ورس ہے, یہ بھی بائبل کی تعلیم ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, یسوع مسیح کا کلام کہتا ہے کہ ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو اپنی نسل کو نہ دیکھ, تو اپنے رنگ کو نہ دیکھ, تو اپنی جگہ کو نہ دیکھ, ہمیشہ کی زندگی کے پیچھے لگ جا, تاکہ اس ہمیشہ کی زندگی جو ہمارے یسوع مسیح نے اپنے پاک خون کے وسیلہ سے, اس کامل اور کافی قربانی کے وسیلہ سے جو اس نے صلیب پہ دے دی, اس نے تمام دنیا کے لیے جو ہے نجات کا انتظام کر دیا. اور اس نے شاگردوں کو جانے سے پہلے حکم دیا, ایمانداروں کو حکم دیا کہ جاؤ
सब दुनिया में जाके, तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो, और उस पे बड़े वादे मौजूद हैं। उसका वादा आपके लिए है और वो हमेशा की ज़िंदगी आपको भी देना चाहता है, और आपको जब वो हमेशा की ज़िंदगी देगा तो आपकी आने वाली नस्लें भी बदलेंगी, क्योंकि लिखा है कि उसकी बरकत जो 1000 पुश्त तक जाती है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करे। आमीन।